नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मसनवी शरीफ जिसे हज़रत जामी अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, कि ये तो फ़ारसी ज़ुबान का कुरान मजीद है, इसका दफ्तर अव्वल जारी है, जिसमें से आज हमने एक हदीस शरीफ से शुरू करना है जो मौलाना ने हमारे लिए लिखी है। वो हदीस कौन सी है? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, यानी जो अल्लाह का हो गया अल्लाह भी उसके हो गए। मौलाना ने इस हदीस शरीफ की तशरीह में अपना इल्हाम कलम बंद फरमाया है ताकि हमें समझा सकें कि चूँकि वो अल्लाह के हो गए हैं तो अल्लाह उनके किस हद तक हो चुके हैं। मौलाना ने मसनवी लिखते हुए अपने इल्हामात और बेखुदी का जो तज़किरा कर रखा है उससे कुछ तो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। नए सुनने वालों के लिए मैं हज़रत का एक छोटा सा कलाम कोट कर देता हूँ। आप फरमाते हैं कि गोयद कि इल्हाम ख़त्म शुद्ध, नबुव्वत ख़त्म शुद्ध, यानी फरमाते हैं कि कौन कहता है कि इल्हाम ख़त्म हो चुका है? भाई नबुव्वत ख़त्म हुई है। मौलाना इस बात के कायल हैं कि मुत्तकीन को अभी भी अल्लाह ताला इल्हाम देते हैं और वो फरमाते हैं कि ये इल्हाम लकड़ियों और पत्थरों को भी होता है। इस पर उनका कलाम कुछ मैं पिछले प्रोग्राम में आपको सुना भी चुका हूँ। चलें आगे चलते हैं और जानते हैं कि मौलाना ने अपने इल्हाम से हमारे लिए मज़ीद क्या लिखा है। आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला इल्हाम देते हैं, चूँ शुदी मन कान लिल्ला अज़वला, यानी जब तू मेरे इश्क में मन कान लिल्ला की मंजिल पे जा पहुँचा है, मन तुरा बाशम के कान अल्लाहु लहू, तो कहते हैं कि मैं भी तेरा हो गया हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही फरमा रखा है कि जो मेरा हो जाए मैं भी उसका हो जाता हूँ। बकौल मौलाना अल्लाह ताला मज़ीद क्या इल्हाम देते हैं, गहे तुई गोयम तुरा गाहे मनम, कि कभी मैं तुझे तू है कहता हूँ और कभी मैं हूँ कहता हूँ, हरचे गोयम आफताब रोशनम, फरमाते हैं जो कुछ भी मैं कहता हूँ असल रोशन आफ्ताब तो मैं खुद ही हूँ। फरमाते हैं ये इल्हाम आता है मुझे ज़ात की तरफ से। आगे क्या इल्हाम आता है, हर कुजा ताबम ज़मिश्कात दमे, कि जिस जगह थोड़ी देर के लिए मैं तेरे सीने के ताकचे से बसूरत नूरे शरे सदर चमक उठता हूँ, हल शुदांजा मुश्किलात आल में, उस जगह दुनिया की मुश्किलात हल होना शुरू हो जाती हैं। हर कुजा तारीकी आमद ना सज़ा, और जिस जगह नागवार तारीकी आ जाती है, अज़ फरोगे मा बवद शमसुद्दहा, तो फरमाते हैं कि वो तारीकी भी हमारी ही तजल्ली से शमसुद्दहा बनती है। जुल्म तेरा के आफ्ताबश बरनदाश्त, और क्या इल्हाम आता है कि वो जुल्मत जिसे सूरज भी ख़त्म ना कर सके, अज़ दमे मा गर्दद आ जुल्मत चुचाश्त, बकौल मौलाना अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे दम से ही वो तारीकी चाश्त बन जाती है। इन अशार में मौलाना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनाम शर सदर के नूर का तज़किरा फरमाते हैं, जिससे बकौल मौलाना मोमिनीन ना सिर्फ इल्हाम पाते हैं बल्कि उस नूर शर सदर से देखते भी हैं। इसकी तायीद बुखारी की इस हदीस से भी होती है, इत्तकू फ़िरासतिल मोमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि, यानी मोमिन की फ़रासत से डरना क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। बकौल मौलाना जिस नूर से मोमिन देखता है वो उसका शर सदर का नूर है और इसी से ही वो इल्हाम भी पाता है, और ये मायत हक़ मोमिन को उसकी फर्मा बरदारी के सदक़े में मिलती है, क्योंकि उसने अपनी हर ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लिया है। नज़ीर अर्शी साहब लिखते हैं कि अल्लाह का बंदे को तू कहना तो हम आम बंदू को समझ आता है, लेकिन इसका बंदे को मैं कहना ये हर बंदे को समझ नहीं आता। लेकिन आप लिखते हैं कि ये कोई मौलाना ने अनहोनी बात नहीं लिखी। हदीस कुर्ब नवाफिल में अल्लाह ताला खुद ही तो फरमाते हैं कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे इतना करीब आ जाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिनसे चलता है वगैरह। इसलिए अल्लाह अपने ही नूर को मैं फरमाते हैं और फरमाते हैं कि इसी वजह से ही मोमिन के पास लोगों की मुश्किलात भी हल होती हैं, उनके तारीक कुलूब की तारीकियाँ भी दूर होती हैं। ये सब कुछ अल्लाह ख़ुद करते हैं और बकौल मौलाना इसलिए करते हैं कि जब हम अल्लाह के हो जाएं तो अल्लाह भी हमारे हो जाते हैं। मौलाना ये उरूज आदम खाकी बता के अब सारा राज ही खोल देते हैं। फरमाते हैं कि ये होता कैसे है बताऊँ? क्या लिखते हैं
आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये शर सद्र वाला करम सब से पहले किस पे हुआ और तुम पे कैसे हो सकता है। फरमाते हैं आदम मेरा ऊ बखेश अस्मा नमूद, फरमाते हैं भाई ये अल्लाह के अस्मा का नूर है जो उसने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, जिससे उन्होंने हर चीज़ के नाम बताए थे, वरना इस कायनात का हर नाम रटा थोड़े जा सकता है। दीगरा अज आदम अस्मा में कुशूद, फरमाते हैं बाकियों को ये फैज़ आदम अलैहिस्सलाम से नसीब हुआ है। आगे फरमाते हैं आब हा अजू बजू या असुबू, फरमाते हैं भाई तुझे पानी से गर्ज होनी चाहिए, नहर से मिल जाए या मटके से मिल जाए। कहीं सबूरा हम मदद बाशत जुजू, फरमाते हैं वो मटका भी किसी ने नहर से भरा हुआ होता है भाई। आगे एक और मिसाल देते हैं नूर खा अज माह तलब खा अज खुर, फरमाते हैं तुझे रोशनी से गर्ज होनी चाहिए, खा सूरज से मिल जाए या चाँद से मिल जाए। नूर माँ हम अज आफ्ताब अस्त एपिसर, फरमाते हैं बेटा चाँद की रोशनी भी आफ्ताब ही से होती है। मुक्तबिस शो जू चूँ याबी नजूम, आगे फरमाते हैं कि तू जल्दी रोशनी हासिल करने वाला बन जब तुझे कोई सितारा मिल जाए। गुफ्त पैगंबर के सहाबी नजूम, फरमाते हैं क्या तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम नहीं सुना कि मेरे सहाबा सितारों जैसे हैं। मौलाना फरमाते हैं कि सहाबा ने अपने चाँद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी पाई थी, सितारे तारीख तो नहीं होते। आगे ये रोशनी जिन्होंने उनसे पाई है, जिन्होंने उनसे पाई है, जिन्होंने उनसे पाई है, तू उनसे ले ले, ये तालीम देना चाह रहे हैं। इनमें से कुछ अशार मैंने आपको पहले किसी प्रोग्राम में रेफरेंस के तौर पे सुनाए थे, इसलिए मैं सिर्फ 2 कलाम इससे मज़ीद लेता हूँ। मौलाना फरमाते हैं चूँ चिरागे नूर शम्मारा कशीद, फरमाते हैं जब एक चिराग ने उस पहली शम्मा से रोशनी ले ली, हर के दीद आ रहा यकीन या शम्मा दीद, तो फरमाते हैं जिसने अब ये नया चिराग देखा है, नई शम्मा देखी है ना, यकीनन उसने वही पुरानी ही शम्मा देखी है। क्यों कि उसका नूर जो है वो इस नए चिराग में आ गया है। आगे फरमाते हैं हम चुनी ता सद चिराग अर नकल शुद्ध, फरमाते हैं इस तरह अगर सैकड़ों चिरागों में भी वो रोशनी आ जाए, पिछले चिराग से आप नए नए चिराग जला रहे हैं, फरमाते हैं दीद ने आखिर लिकाए असल बुद्ध, तो फरमाते हैं कि आखिरी चिराग को देखना उसी पहली शम्मा को ही देखना है। मौलाना इसमें फरमाना ये चाह रहे हैं कि ये फैज़ नबुव्वत व विलायत जो बकौल मौलाना फैज़ अस्मा है, अल्लाह के नामों का नूर है। फरमाते हैं ये शुरू तो हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, फिर हर पैगंबर में मुंतकिल होता रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी उम्मत में मुंतकिल हुआ। तो मौलाना फरमाते हैं कि जो आपके दौर में है ना उससे वाबस्ता हो जाओ, उससे ये नूर तुम भी हासिल कर लो। अब यही मज़मून कि किसी अल्लाह वाले के साथ लग जाओ, मौलाना एक और हदीस के ज़रिए भी हमें समझाते हैं, जिसमें इन औलिया को खुशबुएँ फरमाया गया है। मौलाना के अलावा इस हदीस शरीफ को इमाम तिबरानी ने कबीर में मोहम्मद बिन मुस्लिमा से मरफूअन भी बयान किया है। कौन सी हदीस है? इन्ना लिरब्बिकुम फ़ी अय्याम दहरिकुम नफ़हातिन अला फ़तअर्रदू लहा, यानी बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी ज़िंदगी के अय्याम में तुम्हें खुशबुएँ पहुँचेंगी और ख़बरदार उन खुशबुओं से वाबस्ता हो जाना। अगरचे इमाम सयूती अलैहिर्रहमा इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन इसका मज़मून और सूरह तौबा की आयत 119 का मज़मून एक ही है। कौन सी आयत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मास्सादिकीन, यानी ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ लग जाओ। आइए मौलाना की ज़ुबानी सुनते हैं। मौलाना फरमाते हैं गुफ्त पैगंबर के नफ़ख़त हाय हक़, यानी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नूरी खुशबुएँ अंदरी अय्याम मी आरद सबक, फरमाते हैं इस ज़माने से आगे बढ़ गई हैं। यानी कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर शरह सदर हासिल कर लिया है। आगे क्या फरमाते हैं? गोशे होशदारे ई औकातरा, क्या फरमाया सरकार ने कि अपनी ज़िंदगी के औकात में होश के कान लगाए रखना। दर रुबायद ई चुनी नफ़हातरा, और ये नूरी खुशबू, ये नूर शर सदर ज़रूर हासिल कर लेना। यानी जो अल्लाह के पाक लोग आपके ज़माने में होंगे उनसे वाबस्ता होकर उन सादकीन के साथ लग कर ये फैज़ान नूर ज़रूर हासिल कर लेना। बकौल मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद क्या फरमाया? नफ़ख़ा आमद शुमारा दीद व रफ़्त, क्या फरमाया सरकार ने कि यानी वो नूरी खुशबू आई, उसने तुम्हें देखा और चल दी। हर किरामी ख़ास जहाँ बख्शीद व रफ़्त,
فرماتے ہیں جس نے اسے چاہا اس نے اس کو جان بخشی اور چلی گئی۔ یہ ہے ان خوشبوؤں کی سنت کہ جو ان کے پاس گیا ہدایت طلب کی، اس نے ہدایت حاصل کر لی اور خوشبوئیں روانہ ہوگی۔ مزید کیا فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا، نفخہ دیگر رسید آگاہ باش، یعنی اب دوسرا نفخہ یعنی انبیاء سے فیض پانے والے اولیاء کا عہد آئے گا، تا ازیں ہم و نمانی خواجہ تاش۔ تو کیا فرمایا کہ اے پیر بھائی اس سے بھی محروم نہ رہ جانا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں جانے آتش یافتزاں آتش کشے، فرماتے ہیں مولانا کہ جہنمی لوگوں نے ان نوری خوشبوؤں سے اپنی جہنم کی آگ بجھانے والا پانی حاصل کر لیا۔ جانے مردہ یافت عزو جنبشے، اور فرماتے ہیں کہ مردہ جانوں نے ان سے زندگی پالی۔ آگے فرماتے ہیں تازگی و جنبشے طوبہ آستیں، فرماتے ہیں کہ اولیاء کا نور شر صدر، ان کی یہ نوری خوشبوئیں ایسی تازگی اور زندگی دیتی ہیں جیسے طوبہ کا جنتی درخت دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں تازگی و جنبش طوبہ ہستیں، کہ ہاں یہ ایسی تازگی اور جنبش عطا کرتے ہیں جو جنتی درخت طوبہ دیتا ہے۔ ہم چو جنبش ہائے ہلکا نیستیں، فرماتے ہیں یہ مخلوق کی جنبش جیسی نہیں ہے، گرد رفت در زمین و آسمان۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اگر اولیاء کا یہ نور شر صدر زمین و آسمان پر پڑ جائے، زہر شاں آپ گردد در زمان، تو فرماتے ہیں کہ فوراً زمین و آسمان کا پتا پانی ہو جائے۔ ان اشعار میں سورہ احزاب کی آیت 72 کی طرف تلمیح ہے، جس میں بقول مولانا اولیاء کے ان سینوں کے نور کا ذکر ہے جس سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے پناہ مانگی ہے۔ کیا آیت ہے سورہ احزاب کی؟ انا ارزن الامانۃ علی السماوات والارض والجبال الی آخری، ترجمہ پیش کرتا ہوں، یعنی بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا ہی نادان ہے۔ بقول مولانا یہ وہ نفخہ نور ہے جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی بن کر آدم خاکی کو ملا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ عموم ہے، یعنی یہ عام بات ہے کیونکہ یہ نعمت قرآن کے مطابق آدم علیہ السلام کو ملی اور وراثتاً اولاد آدم میں منتقل ہوئی، لیکن شرح صدر کا جو نور ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور ان میں سے بھی خواص کے لیے یعنی مومنین کے لیے ہے، اور مولانا فرماتے ہیں یہ کرم بار دیگر ہوتا ہے، جس کے لیے مولانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے جو جس کا زمانہ پائے اس سے وہ یہ نور ضرور حاصل کر لے۔ اس سے آگے مولانا پھر اس چیز پر بھی افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت دن رات اپنی تن پروری اور نفس پرستی میں مصروف ہے اور روح کے لقمان کو ہم نے گروی رکھ دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا اس بات پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ہماری تن پروری کی وجہ سے ہماری روحیں مردہ ہو گئی ہیں اور روح کے لقمان کو ہم نے گروی رکھ دیا ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولانا؟ بحر لقمہ گشت لقمان گرو، فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، لقمے کے لیے ہم نے روح کا لقمان گروی رکھ دیا ہے۔ وقت لقمان است اے لقمہ برو، فرماتے ہیں اے لقمے چلا جا، روح کے لقمان کا وقت آ گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں از ہوائے لقمہ این خار خار، فرماتے ہیں کہ صرف لقمے کی خواہش کی خاطر ہمارے سارے تردد ہیں۔ از کف لقمان بیرون آرید خار، فرماتے ہیں روح کے لقمان کے پاؤں سے کانٹا نکالو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ در کف اخار وسایا اش نیز نیز، فرماتے ہیں روح کے لقمان کے پاؤں میں تو کانٹا ہے لیکن ہمیں اس کا سایہ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکتا از ہرس آن تمیز نیز، فرماتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے کہ کھانے کی ہرس کی وجہ سے ہمیں یہ تمیز بھول گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اشترامد این وجود و خار خار، فرماتے ہیں ہمارا یہ وجود کانٹے کھانے اونٹ اونٹ ہے۔ مصطفیٰ زادے بری اشتر سوار، فرماتے ہیں کہ جسم کے اس اونٹ پر صرف مصطفیٰ زادے سواری کرتے ہیں۔ میں یہاں پر تھوڑا سا توقف کر کے مصطفیٰ زادوں کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مصطفیٰ زادوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار تو مراد ہے ہی ہے، مولانا اس سے مراد ہر اس امتی کو بھی لیتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ، آپ کی آل اولاد سے یا اولیاء امت میں سے کسی سے بھی یہ نور شرح صدر حاصل کیا ہوا ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ جانب دار ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے امت میں آ گئی ہے۔ اس کا تذکرہ کچھ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا۔ مولانا نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جسم کے اس اونٹ پر، اس اشتر خاکی پر واقعی صرف مصطفیٰ زادے ہی سوار ہوتے ہیں، باقی ہم جیسوں کی کیا مجال کہ جسم کا یہ اونٹ ہمیں اپنے اوپر سوار ہونے دیں۔ سب سے پہلے سرکار کی نسبی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر نسبتی اولاد کا تذکرہ تو چل ہی رہا ہے۔ حضرت علامہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں جو کلام لکھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے در شرح اسرار اسماء علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اس میں علامہ نے بھی سیدنا کے بارے میں یہی بات کی ہے۔ صوفیاء کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نور شرع صدر سب سے پہلے آپ ہی میں منتقل ہوا، کیونکہ آپ کی پرورش ڈائریکٹلی آغوش نبوی میں ہوئی ہے۔ اس لیے بقول صوفیاء آپ کو فیض سرکار کی نگاہوں سے بھی ملا ہے اور آپ کے لعاب دہن سے بھی ملا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بقیہ صحابہ بالکل محروم رہے ہیں، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سرکار کا فیض سیدنا علی المرتضیٰ میں ہی منتقل ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو طریقت کا امام کہا جاتا ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ جسم کے اس اونٹ پر صرف مصطفیٰ زادے ہی سواری کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ اگرچہ سرکار کی نسبی اولاد تو نہیں ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتی اولاد تو ہیں۔ اس طرح طریقت میں وہ بھی مصطفیٰ زادے ہیں۔ حضرت علامہ اپنے کلام میں سیدنا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ اس اشتر خاکی پر کیسے سوار ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں خاک تاریکے کے نام اتنست، فرماتے ہیں وہ تاریک خاک جس کا نام بدن ہے، عقل از بیداد در شیونست، فرماتے ہیں کہ سب کی عقلیں اس کے ظلم کی وجہ سے آہ و فریاد کرتی رہتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں شیر حق این خاک را تسخیر کرد، فرماتے ہیں کہ اللہ کے شیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مٹی کو تسخیر کر لیا، این گلے تاریک را اکسیر کرد، اور اس کالی مٹی کو اکسیر بنا لیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں مرتضیٰ کہ از تیغ او حق روشن است، فرماتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جن کی تلوار سے حق روشن ہے، بو تراب از فتح اقلیم تن است، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس تن کی سلطنت کو چونکہ فتح کر لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ فرمایا۔ آگے حضرت علامہ فرماتے ہیں حکمراں باید شدن بر خاک خیش، کہ بھائیو بندے کو اپنی خاک پر حکمران ہونا چاہیے، تا میں روشن خوری از تا کے خیش، تاکہ تم اپنے انگور سے میں ناب تو پی سکو۔ صرف ایک شعر حضرت علامہ کو لوں گا، خاک گشتن مذہب پروانگی است، علامہ فرماتے ہیں کہ خاک ہو جانا پروانوں کا مذہب ہے، خاک را تراب شو کہ ای مردانگی است، فرماتے ہیں تو بھی اپنی مٹی کا باپ بن، مردانگی تو یہی ہے۔ مصطفیٰ زادے تو یہی کام کرتے ہیں۔ مولانا کے اس روحانی بیٹے اقبال کا کلام تھا یہ، جس نے مولانا کے وصال کے 750 سال بعد مولانا کی قبر سے فیض پا لیا، اور فرما بھی گئے پیر رومی خاک را اکسیر کرد، کہ پیر رومی جو ہیں انہوں نے میری خاک کو اکسیر بنا دیا ہے، از غبارم جلوہ تعمیر کرد، اور میری اس مٹی میں اللہ کے نور کے جلوے تعمیر کر دیے ہیں۔ لیکن آج ہم جیسوں کے لیے کسی زندہ بزرگ کے پاس جانے کے لیے ایسی آوازیں زنجیر پا بن جاتی ہیں کہ وہ بزرگ بھی معاذ اللہ مشرک ہیں جن کے پاس تو جا رہا ہے اور تو بھی مشرک ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مصطفیٰ زادوں کے پاس یہ علم سیکھنے کے لیے چوری جانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں عالم فاضل لوگ جانے نہیں دیتے۔ کیا فرماتے ہیں شریعت دے دروازے اچے تیرا فکردہ موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دیں دے جو لنگدہ سو چوری ہو، پٹ پٹ اٹاں وٹے مارن درد منداں دے کھوری ہو، تے راز ماہیدہ عاشق جانن کی جانن لوگ تھوری ہو۔ چلیں مولانا کے اگلے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں مصطفیٰ آمد کے سازد ہمدمیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تاکہ اپنا ہمدم بنائیں اور باتیں کریں۔ کلمینی یا ہمیرا کلمی، کیا فرماتے ہیں سرکار کہ اے حمیرہ مجھ سے بات کر، مجھ سے بات کر۔ حمیرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، لیکن یہاں مولانا اماں عائشہ کی کوئی بات نہیں کرتے، یہاں حمیرہ سے مراد روح ہے، اور یہ میری یا کسی اور شاعر کی تشریح نہیں ہے، بلکہ اگلے اشعار میں حضرت خود ہی اس کی وضاحت فرما دیں گے۔ اس شعر میں وہی پچھلے مضمون کا تسلسل لیا رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولانا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
تاکہ روح کی ہمدمی اور ہم کلامی کا راستہ کھولیں۔ اور آپ روح کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کلام کر، مجھ سے کلام کر۔ کیا فرماتے ہیں مولانا؟ اے حمیرا آتش اندر نے تو نال، کہ اے روح پاک مجھے اور بے قرار کر دے، تا از نالے تو شود ای کوہ لال، تاکہ تیری اس بے قراری کی وجہ سے میرا جسم کا یہ جو پہاڑ ہے یہ سراپا ہی لال بن جائے۔ آگے فرماتے ہیں ای حمیرا لفظ تانیث است و جاں، فرماتے ہیں کہ یہ حمیرا روح کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے، نام تانیثش نہند ای تازیاں، فرماتے ہیں عربی لوگ اسے مؤنث کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں از مؤنث و مذکر برترست، فرماتے ہیں کہ یہ حمیرا یا روح مذکر مؤنث سے بالاتر چیز ہے۔ ای نہ آ جان است کہ از خشک و ترست، فرماتے ہیں یہ وہ روح نہیں ہے جو خشک و تر غذا کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں جاں کمال است و ندائے او کمال، مولانا فرماتے ہیں بھئی روح کمال کی چیز ہے اور اس کی آواز بھی بڑے کمال کی شے ہے۔ مصطفیٰ گویاں رہنا یا بلال، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے بلال اذان سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ بظاہر تو اس سے سرکار کا اذان پڑھانا مقصود تھا، لیکن مولانا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب حقیقی کا نام بھی ایک ایسے عارف باللہ کی زبان سے سن کے لذت پاتے جو سراپا ہی روح بن چکا تھا۔ حضرت بلال کی بات ہو رہی ہے اور اس کی آواز گویا روح کی آواز تھی۔ کیا فرماتے ہیں اے بلال افراز بانگ سلسلت، یعنی سرکار فرماتے کہ اے بلال اپنی خوشگوار آواز کو بلند کرو، زاں دمے کہ آندم دمی دم در دلت، کس فیض والی آواز جو میں نے تیرے دل میں پھونکا ہوا ہے۔ زاں دمے کہ آدم ازو مدہوشت، کیا فرمایا کہ اے بلال وہ آواز نکالو جس سے آدم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، بڑے خاص کلام ہے، ہوش اہل آسمان بے ہوش شد، اور فرماتے ہیں جس سے اہل آسمان کے ہوش بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ بے ہوش شد ازاں خوب صوت، اور فرماتے ہیں کہ وہ آواز نکالو جس کو سن کے ہم بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ شد نماز از شب تاریس فوت، اور شب تاریس میں ہماری نماز بھی فوت ہو گئی تھی۔ آگے مولانا فرماتے ہیں در شب تاریس پیش آں عروس، یعنی شب تاریس کو اس مانوی دلہن کی یافت جانے پا کے ایشاں دست بوست، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست بوسی نصیب ہوئی تھی۔ تاریس سے مراد رات کا قیام کرنا ہے۔ اس شعر میں اس حدیث شریف کی طرف تلمی ہے جو معتبر کتب احادیث میں کم از کم 10 اصحاب سے مروی ہے۔ صحابہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک روز ہم صبح کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، سرکار دیر سے تشریف لائے، سورج طلوع ہونے والا تھا، آپ نے نماز پڑھائی، پھر صحابہ سے فرمایا کہ بھئی جانتے ہو آج دیر کیوں ہوئی؟ سب نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور و معروف کلام فرمایا، عن ابن عباس قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بزرگ و برتر رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ آخری کلام جہاں ہم جیسوں کے لیے ایمان افروز ہیں، وہاں عشاق کے لیے تو وجد آفری ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولانا؟ آ نمک کہ ازوے محمد املا است، فرماتے ہیں وہ نمکین باطنی نعمت جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمکین ہیں، زاں حدیث با نمک او افسا است، اور جس نمکین نعمت کی وجہ سے آپ سارے زمانے سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں، یہ سرکار کی نعمت شرح صدر کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آ نمک باقی است از میراث او، فرماتے ہیں سرکار کی میراث سے وہ نمکین نعمت اب بھی باقی ہے۔ بات و اند آ وارثاں او بجو، فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے وارث تیرے زمانے میں موجود ہیں، انہیں تلاش کر۔ پیش تو شستہ ترا خود پیش کو، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کے وارث تیرے زمانے میں تیرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن تو خود کو سرکار کی ان وارثان نعمت کے سامنے پیش کرنے والا کہاں ہے؟ پیش ہستت جانے پیش اندیش کو، فرماتے ہیں وہ تو تیرے سامنے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے یہ سوچنے والی عقل تیرے پاس کہاں ہے؟ ان 3 اشعار میں 2 باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک یہ کہ مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ نمکین باطنی نعمت شرح صدر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، جسے قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، یعنی اے محبوب کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں فرمائی؟ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ نعمت اب بھی باقی ہے۔
سورہ انعام کی آیت 125 اعلان کر رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتے؟ ضرور دینا چاہتے ہیں، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو طلب کرتے ہیں۔ یقیناً ہدایت طلب کرنے والے بھی موجود ہیں اور ہدایت ہے بھی۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ وارثان نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے دور میں موجود ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی پہلی جلد میں موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا علماء ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں؟ لیکن بقول مولانا اس میں ایک خاص بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حدیث شریف میں لفظ تو علماء کا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری علم تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کافر اور منافق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء اور صالحین ہیں جو اصحاب شرح صدر ہیں، یعنی اولیاء ہی مراد ہیں۔ اور مزید کیا مولانا فرماتے ہیں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ان کو تلاش کرو۔ دوسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ کہ وہ تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تو خود کو پیش نہیں کرے گا، تیرے میں یہ سوچنے والی عقل کہاں ہے؟ اس میں مولانا ان لوگوں کے برعکس تعلیم دینا چاہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مر چکے ہیں، معاذ اللہ اب ہے ہی نہیں۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں، تم مر چکے ہو، تم مرے ہوئے لوگوں کی طرح لیٹ گئے ہو، تم انہیں تلاش ہی نہیں کرتے، اولیاء تو باقی ہیں۔ مولانا کی یہ بات بخاری کی اس حدیث شریف کے مطابق بالکل درست ہے کہ جب زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو ابھی تو قیامت برپا نہیں ہوئی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جانیں گے کہ مولانا نے ہمارے لیے مزید کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اس کے بعد مولانا نے مسجد نبوی میں موجود ستون حنانہ کا ذکر کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا۔ ہوا ایسے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے سرکار سے عرض کیا کہ جب آپ ستون کے ساتھ پشت مبارک لگا کر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کا چہرہ اقدس نہیں دیکھ سکتے، اور اس سبب سے آپ کے لیے ایک ممبر بنوایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر بیٹھے تو اس ستون نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور از راہ تشفی اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھ دیا، جس طرح ماں اپنے روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ ستون چپ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون سے مکالمہ فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور سرکار کا ستون سے مکالمہ سنن دارمی میں موجود ہے۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ استن حنانہ در ہجر رسول، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بہت رونے والا ستون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر میں نالا میزد ہم چوں ارباب عقول، فرماتے ہیں انسانوں کی طرح رو رہا تھا۔ درمیان مجلس واز آ چنا، فرماتے ہیں وہ واز کی مجلس میں اس طرح روتا تھا کہ ازو آگاہ گشت ہم پیر و جواں، کہ اس کے رونے سے بوڑھے اور جوان سبھی آگاہ ہو گئے۔ در تحیر ماند اصحاب رسول، مولانا فرماتے ہیں سرکار کے صحابہ حیران تھے کہ از چے منالد ستون با عرض و طول، کہ وہ ستون اپنے طول و عرض یعنی ہر جز سے محو گریاں کیوں تھا، کیوں رو رہا تھا۔ گفت پیغمبر چے ہاہی اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، ستون نے کہا حضور آپ کے فراق میں میری جان خون ہو گئی ہے۔ از فراقت مرا چوں سوخت جاں، ستون نے اور کیا کہا کہ حضور آپ کے فراق میں میری تو جان ہی جل گئی ہے۔ چون نالم بے تو اے جانے جہاں، یعنی اے جانے جہاں میں آپ کے بغیر کیسے نہ روؤں چلاؤں۔ مسندت می بودم از من تاختی، کیا کہا ستون نے کہ حضور میں تو آپ کی مسند تھا، تکیہ گاہ تھا، حضور آپ نے مجھ سے کنارہ کر لیا ہے۔ برسر ممبر تو مسند ساختی، اور آپ نے ممبر پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ پس رسولش گفت اے نیکو درخت، سرکار نے فرمایا کہ اے مبارک درخت، اے شدہ با سر تو ہم راز بخت، تیرے باطن کو خوش بختی حاصل ہو گئی ہے۔ مزید کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، گر ہمی خواہی ترا نخل کنن، کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے کھجور بنا دیتے ہیں۔ شرقی و غربی از تو میوہ چنن، مشرقی اور مغربی سارے تیرے سے میوہ کھایا کریں گے۔ گفت آن خواہم کہ دائم شد بکاش، ستون نے عرض کیا کہ حضور میں وہ بننا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہے،
بشنو اے غافل کم از چوب مباش۔ مولانا فرماتے ہیں اے غافل امتیو، رسول سے کچھ مانگنے میں لکڑی کے ستون سے کم نہ رہنا۔ ستون را دفن کردن اندر زمین، سرکار نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ کیوں چو مردم حشد گردد یوم الدین، اور وہ قیامت کو لوگوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تابدانی ہر کرا یزداں بخان۔ مولانا فرماتے ہیں ستون کو دفن کرنے سے مقصود یہ تھا سرکار کا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں نا، از ہما کار جہاں بیکار ماند، وہ دنیا کے تمام کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ہر کرا باشد ز یزداں کاروبار، مولانا فرماتے ہیں جس کا تعلق ذات سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، یافت بار آنجا و بیرون شد ازکار، فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کی دوستی تو مل جاتی ہے لیکن وہ دنیا کے کام کاج کا نہیں رہتا۔ وہاں کے اورا نبود از اسرار داد، اور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے اسرار کی بخشش نہ ہو، کہ کنت تصدیق او نالہ جماعت، تو وہ جمادات کے نالوں کی تصدیق کر سکتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا معاملہ ہے، تنقید کرے گا۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث میں اس کلام کو مختصر کرتا ہوں اور آپ کو اس میں موجود اسباق کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ پہلا سبق جو ہمیں مولانا کے ان اشعار سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جمادات جن کو ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہیں، یہ مخلوقات ہیں، زندہ ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد و ثنا نہیں کرتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں پیش تو استون مسجد مرداست، یعنی فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک تو مسجد کا ستون مردہ ہے، بے جان ہے، پیش احمد عاشق دل برداست، فرماتے ہیں لیکن سرکار کے نزدیک وہ عاشق ہے اور دل چھین کے لے کے جانے والا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جملہ اجزائے جہاں پیش عوام، فرماتے ہیں عوام کے نزدیک اس جہان کے تمام اجزاء مردہ و پیش خدا دانا و رام، فرماتے ہیں مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک دانا اور فرما بردار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عالم افسرداست و نام او جماد، فرماتے ہیں بھئی عالم ٹھٹرا ہوا ہے اور اس کا نام جماد ہے۔ جامع تو افسردہ بود اے استاد، فرماتے ہیں یہ جو جمادات ہیں نا یہ ٹھٹرے ہوئے ہیں استاد جی۔ باش تا خورشید حشر آید آیاں، فرماتے ہیں ذرا رک جا، حشر کا خورشید طلوع ہونے دے، تاب بینی جنبش جسم جہاں، پھر تو اس جہان کی ہر چیز میں جنبش دیکھ لے گا۔ جملہ ذرات عالم در نہاں، فرماتے ہیں اس عالم کے تمام ذرے در پردہ، بات امی گویند روزاں و شباں، فرماتے ہیں رات دن تجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی؟ ما سمیعیں بصیریں و خوشیں، کہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ باشما نا محرماں ما خامشیم، لیکن تم ہمارے لیے نامحرم ہو، اس لیے ہم تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ دوسرا سبق جو ہمیں مولانا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواص ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ ستون حنانہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ ابھی آپ نے سنا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان جمادات نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی مکالمے کیے ہیں۔ میں ایک دو کلام پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں پیشے تو کہ بس گران است جماد، فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے نزدیک تو یہ جمادات جو ہیں یہ گراں ہیں، بھاری ہیں، وزنی ہیں، ثقیل چیزیں ہیں۔ مطربستو پیش داؤد استاد، لیکن فرماتے ہیں کہ استاد داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ گانے والے تھے۔ یہ بخاری میں حدیث شریف آج بھی موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی یاد میں بے قرار ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پہاڑوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی حمد گاتے۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کی حدیث کے مطابق پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد کے ساتھ مل کے گاؤ۔ کیا متن ہے بخاری کی حدیث کا؟ یا جبال واببی ماہو والطیر، یعنی اے پہاڑوں اور پرندوں داؤد کے ساتھ مل کے گاؤ۔ بقول مولانا یہیں سے قوالی کی ابتدا ہے۔ مولانا نے قوالی پر بھی کلام لکھے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں بھی محفل سما ہوگی۔ اس پر انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات خود ہی جانے کہ اس نے کتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ جمادات کو بھی فرما رہے ہیں کہ بتاؤ بھی کیا چاہتے ہو، اور وہ ہماری طرح سیانہ نہیں تھا اس لیے اس نے مانگ لیا۔ کیا مانگا؟ کہ حضور مجھے وہ بنا دیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ پھر آپ نے اسے دفن فرمایا
اور حدیث شریف کے مطابق یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت کو انسانوں کی طرح اٹھے گا۔ اللہ اللہ، اس میں بھی مولانا نے ہمیں ایک خاص درس دیا ہے کہ اے غافل امتیو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنے میں لکڑی کے ستون سے کم نہ رہنا۔ تاہم اس پہ آج امت میں اختلاف ہے، آپ اس میں اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم میں مولانا کا موقف یہاں پہ واضح کرتا چلوں۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ موت سے انسان اپنے مقام سے بالکل نہیں گرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی رحمت للعالمین تھے اور بعد از وصال بھی رحمت للعالمین ہی ہیں۔ چوتھا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پکار لینا وہ دنیا کے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مجنو دنیا کے عشق میں گرفتار ہوا، دنیا میں اس نے کتنی پراپرٹی بنائی ہے، کتنے کاروبار کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جسے اللہ کا قرب مل جائے اس نے دنیا کے کون کون سے کاروبار کرنے ہیں، یہ بھی آپ سوچ لینا۔ ہمارا ایک سٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، وہ کہا کرتا تھا کہ سر عشق ہول ٹائم جاب ہے۔ ہم اس وقت اسے مزید سہارا نہیں دیتے تھے تاکہ کچھ پڑھ لے، لیکن بات اس کی درست تھی۔ مولانا فرماتے ہیں ہر کے از دیدار برخوردار شد۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دیدار کا پھل کھا لینا، این جہاں در چشمے و مردار شد۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارا جہان اس کی نظر میں مردار ہو جاتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے اس سے، اس طرح جیسے انسان مردار کی بو سے بھاگتا ہے۔ دنیا کے کام اس نے خاک کرنے ہیں۔ مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں کتب از جا نمی جنبد۔ فرماتے ہیں کتب کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا جلتا کوئی نہیں ہے، پڑا رہتا ہے۔ پھر اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو چے دانی کہ در باطن چے چاہے ہم نشین دارم۔ تو بھائی تجھے کیا معلوم ہے کہ میں اپنے دامن میں کس شاہ کو اپنا ہم نشین رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں رخ زرین من منگر کہ پائے آہنی دارم۔ فرماتے ہیں میرا سرخ چہرہ مت دیکھ، پاؤں لوہے کے رکھتا ہوں، ہل جل نہیں سکتا۔ مولانا کے نزدیک یہ اصل اولیاء کی پہچانیں ہیں، اور 2 نمبر یعنی جعلی درویشوں اور بہروپیوں کے کیا کیا طریقے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔